अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को OPD ऑनलाइन के एक और एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत ही ज़रूरी सेहत के मसले के बारे में हम बात करने वाले हैं और आलमी इदारा सेहत यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इस दिन जो है वो हम कुछ ख़ास तो नहीं करते, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो आप लोगों की सेहत के मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर ख़याल करते हैं, वो चाहते हैं और वो ये मैसेज देते हैं कि टोबैको का यानी तंबाकू का इस्तेमाल जो है वो हर लिहाज से ख़त्म किया जाए। आप लोगों को, तमाम लोगों को जो भी तंबाकू इस्तेमाल ख़ुद करते हैं या उनके ख़ानदान में कुछ लोग करते हैं, आप तमाम को उसके जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उसके बारे में तो पता ही होगा। लेकिन ख़ास तौर पे आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपके ख़ानदान में कोई तंबाकू नोशी करता है तो उसको किस तरीक़े से मदद की जाए कि वो तंबाकू नोशी को क्विट कर सके। और अगर आप ख़ुद जो है वो इस तरह की कोई आदत में मुब्तला हैं तो क्या करना चाहिए कि आप इसको छोड़ पाएँ, अगर आप वाकई चाहते हैं छोड़ पाना। ज़्यादातर मैंने जितने भी अपने पेशेंट्स देखे हैं, जो भी हमारे मरीज़ किसी भी वजह से हमारे पास आते हैं और अगर वो तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं तो एक एहसास कहीं ना कहीं ज़रूर होता है कि गलत काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो इसको एडमिट नहीं करना चाहते हैं, वो मानना नहीं चाहते हैं। और वजह ये होती है कि आदत इतनी ज़्यादा एक ज़रूरत की तरह से बन गई होती है कि वो चाहे भी तो तंबाकू को नहीं छोड़ पाते। तो किस तरीक़े से आप इसको छोड़ पा सकते हैं, किससे जो है वो हेल्प लेने की ज़रूरत है, और अगर आप इस किस्म की आदत में मुब्तला हैं तो क्या करना चाहिए आपको, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर तंबाकू नोशी सिर्फ सिगरेट से नहीं होती, हालांकि स्मोकिंग की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन स्मोकिंग के अलावा भी बहुत सारे दूसरी तरह से जो है वो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में, जिसमें नस्वार शामिल है। मतलब हर ख़ित्ते के हिसाब से जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल अलग तरीक़ों से किया जाता है। आम तौर पे सिंध में, कराची में गुटके का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी तंबाकू होता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो नस्वार इस्तेमाल करते हैं। स्मोकिंग ओवरऑल हर जो है वो सूबे में कॉमन है, और ये तमाम चीज़ों में जो है वो इस तरह के ख़तरनाक अज्जा होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तंबाकू होता है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़िर है। किस तरीक़े से मुज़िर है, तो आप सर से पैर तक जितनी भी बीमारियां हैं, ज़्यादातर का कहीं ना कहीं से लिंक स्मोकिंग से बन जाता है। जिसमें बड़ी बीमारियों में अगर हम देखें तो दिल के अमराज, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल्स, आपकी जो है वो खून का दौरानिया, इन सब चीज़ों को, आपकी आँखों को, आपकी बिनाई को और दूसरे ऑर्गन्स को कैंसर की सूरत में तंबाकू नोशी जो है वो बुरे अंदाज में असरअंदाज करता है। और अलग अलग किस्म के कैंसर्स, जिसमें यहाँ तक के मैदे का कैंसर, मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर इतने ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, जितने दूसरे जो है वो कंट्रीज़ में उतना कॉमन नहीं है ओरल कैंसर जितना हमारे यहाँ कॉमन है, और उसकी वजह तंबाकू का इस्तेमाल ही है। सिगरेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आप लंग के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर से जो है वो प्रीडिस्पोज होते हैं, बल्कि मुंह के कैंसर्स भी स्मोकिंग से, गुटके से, तंबाकू नोशी के किसी भी तरह से इस्तेमाल से, नस्वार से, ये सब जो है वो बड़े कॉमन हैं। और आपने यकीनन बहुत सी पिक्चर्स देखी होंगी, आपने ख़ुद जो है वो सिगरेट की डब्बों पे इस तरह के मरीज़ों के जो है वो पिक्चर्स देखी होंगी कि आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक इन द सेंस कि आपके मयार ज़िंदगी को कितना बुरी तरीक़े से अफ़ेक्ट कर सकती है। ना सिर्फ ये कि ये मौत का सबब बनती है, बल्कि मयार ज़िंदगी, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करती है। हर वक्त लोग ये हमसे बहस करते हैं डॉक्टर से जब हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, आप कैसे कह रही हैं कि जो है वो इससे ज़िंदगी कम हो जाती है।
یقیناً بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن معیار زندگی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم اس کو کس طریقے سے مینٹین کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی شوق میں تو انسان جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزارتا ہے. اسی شوق میں تو انسان جو ہے وہ حلال روزی کماتا ہے. اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، خود کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے آپ محنت مشقت کرتے ہیں، اور پھر کوئی ایک ایسی عادت کو جاری رکھنا کہ جس سے آپ کی صحت اتنی زیادہ جو ہے وہ مضر ہو آپ کی صحت کے لیے، یہ میرے خیال میں ایک طرح کی بد نصیبی بھی ہے اور بے وقوفی بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تب بھی اس عادت سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو ایڈولسنٹس ہیں، ہمارے جو ینگ بچے ہیں، ینگ ایڈلٹس ہیں، ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا کہ تمباکو نوشی کی ان کو عادت نہ لگ جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ارلی ایجز میں لگتی ہے اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ انسان بہت چاہنے کے باوجود اس سے جان نہیں چھڑا پاتا. پیشنٹس ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت چھوڑنا آسان ہے سگریٹ، میں چھوڑ دوں گا، میں نے پہلے 10 دفعہ چھوڑی ہے. 10 دفعہ چھوڑی ہے، اگر اتنا آسان ہوتا اس کو چھوڑنا تو واپس سے پینا نہ شروع کرتے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ چاہیں بھی ایک آدھ مہینے بند ہو جائے. بہت سارے لوگ رمضان کے مہینوں میں خاص طور پر یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اسموکنگ نہیں کریں گے اور نہیں کرتے، مگر وہ مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر وہ ایک عادت اگر کہیں سے آپ کو شروع ہو جائے، یا کسی دوست کو آپ پیتے دیکھ لیں، یا کہیں پر آپ نے ایک دفعہ پی لی تو بس وہ کافی ہوتا ہے پھر سے اس عادت کو وہیں سے شروع کرنے کے لیے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. تو سب سے پہلے تو پریونشن، ٹھیک ہے، کہ یہ عادت لگنے ہی نہ پائیں ہمارے بچوں کو. اگر آپ خود تمباکو استعمال کرتے ہیں تب بھی یہ خیال کریں، اپنے بچوں کو ایگزامپلز دیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، تاکہ آپ کے بچے، آپ کے گھر کے جو ینگ لوگ ہیں وہ اس عادت میں مبتلا نہ ہوں. آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ عادت جو ہے وہ کتنا ڈیفیکلٹی سے اور کتنے ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے، تو دوسروں کو اس سے کوشش کر کے دور رکھیں. اپنے دوست احباب، اپنے ریلیٹیوز، ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ اگر آپ کر بھی رہے ہیں تمباکو نوشی تو دوسروں کو منع کریں اس سے، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ خود چھوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آسان نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے. کسی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے، کسی بھی عادت کو ترک کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو ہمت چاہیے. ڈیڈیکیشن سے ایک لگاتار آپ کو جو ہے وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، قابو کرنا پڑے گا، تاکہ آپ جو ہے وہ اس عادت میں پھر سے مبتلا نہ ہوں. تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے تمباکو چھوڑنا ہے یا سگریٹ آپ نے چھوڑنی ہے تو سب سے پہلے تو کسی اچھے فزیشین سے جو ہے وہ ملیے. فیملی فزیشین اگر آپ کے ہیں، یا پھر جو ہے وہ جو پھیپھڑوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یا بہت سارے ہسپتالوں میں اسموکنگ سیزیشن کلینکس ہو رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمباکو نوشی ترک کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. تو ان سے جا کے ڈسکس کریے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے چھوڑنا ہے، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ کم کر دیں گے ہم، ابھی 10 سگریٹ پیتے ہیں ہم کم کر کے 5 پہ آ جائیں گے، یہ دیکھا گیا ہے، ریسرچ یہ پروف کرتی ہے کہ سگریٹ کم کرنے سے کبھی بند نہیں ہوتی. سگریٹ کو اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو اچانک ایک دن بند کر دینا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بہتر، اس سے زیادہ بہتر حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی دن یہ سوچیں کہ بس میں نے سگریٹ نہیں پینی، چاہے وہ کوئی آپ کا خاص دن ہو، چاہے وہ رمضان کا جیسے پہلا دن ہو، یا چاہے کوئی عید کا دن ہو، یا گھر میں کسی کی اینیورسری، برتھ ڈے، کوئی ایک ایسا دن جس دن آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اس دن کے بعد جو ہے وہ میں نے تمباکو چھوڑ دینا ہے. اور اس دن سے ایک ہفتے پہلے ہر وہ چیز جو آپ کو تمباکو کی یاد دلائے، جیسے کہ ایشٹریز ہیں یا اس قسم کی کوئی بھی ایسی چیزیں جہاں پر آپ جو ہے وہ تمباکو کی پروڈکٹس پھینکتے ہوں، وہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے سے بالکل ہٹا دیں. کوشش یہ کریں کہ ایسے دوست جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور آپ کو انکریج کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عرصے تک رابطہ نہ کریں، کیونکہ آپ اگر چھوڑنا چاہیں گے بھی تو اگر
پیئر پریشر ہوگا, اگر دوستوں کا پریشر آپ پر پڑے گا تو آپ نہیں چھوڑ پائیں گے. چھوڑتے وقت بہت سارے سمٹمز آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کوئی ایک عادت چھوڑتے ہیں, چاہے وہ کھانے کی ہی عادت ہو. بہت سارے لوگوں کو کھانے کی عادت لگی ہوتی ہے اور اتنا زیادہ کھاتے ہیں وہ کہ جب وہ کھانا چھوڑتے ہیں تو طبیعت اداس ہوتی ہے, یا غصہ آتا ہے, یا بہت زیادہ چڑچڑاپن ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ تمباکو نوشی چھوڑتے ہیں تو غصہ آنا, چڑچڑاپن ہونا, یہ سب چیزیں عام ہوتی ہیں. تو اپنے فیملی ممبرس کو انفارم کریے, ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے کسی ایک فیملی ممبر کو ساتھ لے کے جائیں. اکثر اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کے بچے جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اس عادت کو چھڑوائیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, اسکولوں میں بتایا جاتا ہے, اور وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے اس تمباکو کا. تو کسی بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیں, اپنی اسپاؤس کو, اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو, یا آپ میل ہیں تو اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھیں, اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ چھوڑیں گے تمباکو نوشی تو یہ ساری جو علامتیں ہیں, غصہ, چڑچڑاپن, یہ سب آئے گا, اور اس میں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ آسانی سے اس عادت کو چھوڑ سکیں گے اور مینٹین کر سکیں گے. اگر آپ کے چڑچڑے پن پر جو ہے وہ آپ کو سامنے سگریٹ آپ کے رکھ دی جائے گی کہ یہ لیں, آپ پی لیں اور خاموش ہو جائیں, تو یہ عادت جو ہے وہ چھوٹنا ناممکن ہو جائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ فیملی کو انوالو کریں. جیسے میں نے کہا, ایک ہفتے پہلے تمباکو اس کو یاد دلانے والی چیزوں سے دور ہو جائیں. ان دوست احباب جو آپ کو تمباکو کے لیے انکریج کرتے ہیں ان سے دور ہو جائیے, اور پھر ایک دن تمباکو بالکل چھوڑ دیجئے. اس میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو الیکٹرانک سگریٹس ہوتی ہیں جو ہاتھ میں پکڑ کے, اور اس میں نکوٹین نہیں ہوتا, تمباکو نہیں ہوتا, لیکن اس میں صرف ایک اسموک ہوتی ہے, تو کیا ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ الیکٹرانک سگریٹس کام نہیں کرتی. اور ریزن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے عادت ترک کرنی ہے نا, تو وہ جو عادت ہے نا وہ آپ کی نہیں چھوٹتی. اگر آپ کی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک آپ کو سگریٹ کی فیل آتی رہتی ہے, تو وہ جو عادت ہے آپ کی وہ کنٹینیو رہتی ہے, اور پھر جب وہ آپ الیکٹرانک سگریٹ نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی اور سگریٹ چاہیے گی جو کہ جس میں ظاہر نکوٹین ہوگا. تو جب چھوڑنا ہوتا ہے سگریٹ کو تو اچانک ایک دن چھوڑ دی جاتی ہے. اس کے لیے کیا کیا آپ کو ہیلپ کے لیے کیا چیزیں اویلیبل ہیں, اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ چوئنگمز, ٹھیک ہے. تو چوئنگمز ایک خاص طور پہ نکوٹین چوئنگمز آتی ہیں جو کہ تقریباً دن میں 10 سے 12 جس کے پیسز جو ہے وہ چبائے جا سکتے ہیں, اور وہ نکوٹین ریلیز کرتی ہیں, اور آپ کے جو ہے وہ بلڈ میں کچھ مقدار میں نکوٹین جو ہے وہ برقرار رہتی ہے, جس سے جو وڈرال افیکٹس ہوتے ہیں, جو ایک دم سے سگریٹ کو چھوڑ دینے سے جو افیکٹس آتے ہیں, تو وہ سامنے نہیں آتے. عام طور پہ یہ نکوٹین گمز ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو تقریباً ایک پیک سگریٹ تک پی رہے ہوتے ہیں, 10 سے زیادہ سگریٹس پیتے ہیں دن کی, تو ان کو ہم نکوٹین گمز دیتے ہیں. یہ گمز کی صورت میں بھی موجود ہے, اور پیچز بھی آتے ہیں. سو ہاتھوں پر جو ہے وہ ایک نکوٹین کا پیچ لگا دیا جاتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ سے نکوٹین ریلیز کرتا رہتا ہے, اور جب آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو وڈرال افیکٹس جو ہے وہ آپ کو اس تھوڑی بہت نکوٹین کی مقدار ملتی رہتی ہے, تو اتنی شدت سے نہیں آتے وڈرال افیکٹس جیسے کہ بالکل چھوڑ دینے پہ آتے ہیں. لیکن جو لوگ 5-7 سگریٹ دن کی استعمال کرتے ہیں وہ بغیر کسی ہیلپ کے بھی سگریٹ کو چھوڑ سکتے ہیں. ان کو جو ہے وہ نکوٹین گمز وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری کچھ گولیاں بھی ایسی آتی ہیں, اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کو ریسنٹلی کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے, یا اللہ نہ کرے کوئی قسم کے جو ہے وہ مرگی کے دورے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, تو پھر پلیز ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایسی کوئی بھی چیز اسٹارٹ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس اویلیبل ہیں. جیسے کہ میں نے نکوٹین گمز کی بات کی, چوئنگمز کی بات کی, اسی طریقے سے کچھ گولیاں ایسی اویلیبل ہیں جو کہ آپ اگر جب چھوڑنا چاہتے ہیں سگریٹ, اس سے ایک ہفتہ پہلے اسٹارٹ کر دیں, اور پھر اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے جب تک کہ آپ سگریٹ سے بالکل جو ہے وہ دور نہ ہو جائے. تو اس طرح کی بہت ساری ہیلپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے موجود ہے, جو کہ آپ کو ڈاکٹرز جو ہے وہ بہترین طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ تو اسموکنگ سیسیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسموکنگ کس طریقے سے چھوڑی جائے. باقی جن چیزوں میں تمباکو ہوتا ہے, اگین وہ بھی ایک عادت کی طرح ہوتا ہے. جیسے گٹکا ہے, آپ کے عادت ہے منہ میں آپ کو بھرنے کی, اور پھر وہ تمباکو جو آپ کو بلڈ میں ملتا رہتا ہے, اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جاگتا رہتا ہے, ہم کام بہتر طور پہ کر سکتے ہیں, اگر نہ کھائیں تو نیند آتی ہے.
تو یہ بات جان لیں کہ یہ جو تمباکو اور اس قسم کی جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ صرف وقتی طور پر آپ کے ذہن کو جگاتی ہیں اور ان دا لانگ رن آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اس کا ڈوز جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھتا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن آپ کا دماغ جو ہے وہ جب ایک ڈوز سے پہلے زیادہ بہتر چلتا تھا تو اب اس کا ڈوز آپ کو بڑھانا پڑے گا. یہی حال جو ہے وہ سلیپنگ پلس کا بھی ہوتا ہے. جو نیند کے لیے لوگ گولیاں استعمال کرتے ہیں اور بہت لمبے عرصے تک استعمال کرتے رہتے ہیں, تو نیند کی گولیوں سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے. پھر ایک گولی جو افیکٹ کر رہی تھی, جو نیند لا رہی تھی, اب وہ نہیں لاتی, پھر آپ بڑھا کے 2 پہ 3 پہ 4 پہ, اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ ساری جیسے کہ میں نے کہا کہ تمباکو والی پروڈکٹس ہیں, نیند کی گولیاں ہیں, ان سب چیزوں کی اڈکشنز ہوتی ہیں. تو ورلڈ ٹوبیکو ڈے کے حوالے سے میں یہی آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف سگریٹ نوشی بلکہ ہر وہ پروڈکٹ جس کے اندر تمباکو جو ہے وہ شامل ہو یا پھر جس چیز سے آپ کو ایڈکشن ہوتی ہو, وہ چیزوں کے استعمال سے سب سے پہلے گریز کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو عادت لگ جاتی ہے تو جلد سے جلد جو ہے وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں. جتنا جلدی آپ جو ہے وہ جتنا جلدی ارلی ایج میں آپ کوشش کریں گے کہ اس سے جان چھوٹ جائے اتنا بہتر ہے. جیسے جیسے ایج آپ کی بڑھتی جائے گی تو اتنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا جائے گا اس کو جو ہے وہ چھوڑنا. عام طور پہ پیشنٹس اس وقت چھوڑتے ہیں جب خدا نخواستہ ان کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے یا فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ جب آپ کی معیار زندگی پر افیکٹ کر جائے کوئی چیز, ایک دفعہ ایک بیماری ہو جائے, کمپلیکیشن پیچیدگی ہو جائے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایسی عادت کو ترک کریں, بہت اچھا ہے. اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے ترک, لیکن جو ہے وہ کوئی چیز ایسی ڈیولپ ہونے سے پہلے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہی اچھا ہو, تاکہ آپ لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ برقرار رہے. پھر پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ میرا چاچا, میرا دادا, میرا نانا جو ہے وہ 80 سال کی زندگی تھی ماشاءاللہ, ساری زندگی سگریٹ پیتے رہے, ساری زندگی تمباکو کا استعمال کرتے رہے, ان کو تو کچھ نہیں ہوا, اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ بند کر دیں. اگین میں یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں زندگی موت کی بات نہیں ہے, کوالٹی آف لائف معیار زندگی کی بھی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ آپ 4th فلور سے چھلانگ مارتے ہیں تو چانسز تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ موت واقع ہو جائے گی یا اپاہج ہو جائیں گے. تھوڑا سا چانس شاید یہ ہے کہ بچ جائیں, ٹھیک ہے, اللہ بچانا چاہے تو کوئی بھی بچ سکتا ہے, لیکن کیوں رسک لینے کی ضرورت ہے اگر ایک چیز پتہ ہے سالہ سال سے فار ڈیکیڈز اینڈ فار سو مینی ایئرز ہمیں پتہ ہے کہ سگریٹ نوشی اور تمباکو والی چیزیں جو ہے آپ کی صحت کے لیے کس حد تک مضر ہیں, تو پھر وہ چھلانگ لگانی ہی کیوں ہے. یہ جو ہے وہ میرا میسج آپ تمام کو آج کے دن ہوگا کہ پلیز اگر آپ تمباکو نوشی کی جو ہے کسی بھی طرح سے عادت میں مبتلا ہیں یا آپ کے خاندان والے تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں تو ان کی مدد کریے چھوڑنے میں, ان کو لعنت ملامت نہیں کریے, ان کی نیگنگ مت کریے, لیکن ان کا ساتھ دیجیے. ٹھیک ہے, وہ بھی شاید چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں, چھوڑ نہیں پاتے, عادت اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ چاہتے ہوئے بھی نہیں ترک کر پاتے ہیں. تو ہیلپ سیکھ کریے, ڈاکٹر کے پاس جائیے, ڈاکٹر سے مشورہ کریے کس طریقے سے یہ عادت کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ اگر آپ کی آپ نے سوچ لیا ہے, ول پاور ہوگا آپ کے اندر, تو انشاءاللہ آپ ایسی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور آج 31 مئی یعنی کہ ورلڈ ٹوبیکو دن کے حوالے سے میرا آپ تمام کو یہی پیغام ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو تمباکو نوشی سے بچائیے, اور اگر تمباکو نوشی استعمال کرتے ہیں تو اس کو جلد سے جلد ترک کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.